पेशावर पाकिस्तान के शमाल मगरिब में वाक़या सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल-हुकूमत है। आज से 1900 साल कबल दुनिया का 7वां बड़ा शहर था। 486 कबल मसीह में यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने कास्पेत्रोस के नाम से इस शहर को याद किया है। पेशावर में 7000 साल कबल की तहजीब के आसार भी पाए गए हैं। पश्तून शजर नवीसों के मुताबिक पेशावर में सबसे पहले दलजाक आबाद हुए कि अगर रोशनाई तहरीक कामयाब हो जाती तो आज शायद पूरे हिंदुस्तान यानी मौजूदा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नक्शा ही कुछ और होता। 1834 में शहर को सिखों की पंजाब हुकूमत यानी सिख खालिसा में शामिल कर लिया और सिख सरदार हरी सिंह नलवा को पेशावर का पहला सिख गवर्नर मुकर्रर किया। 1960 में पेशावर में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी फ़ौजियों को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी एयरबेस बटबीर के मकाम पर दी गई थी, जो कि बाद में 1970 में ख़त्म कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में हमारी मौजू है तारीख़ी पेशावर यानी द हिस्ट्री ऑफ पेशावर। पेशावर पाकिस्तान के शमाल मगरिब में वाक़या सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल-हुकूमत है। सतह समंदर से 360 मीटर की बुलंदी पर वाक़या इस शहर का कुल रकबा 1257 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर आजकल के दौर में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का छठा और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पहला बड़ा शहर है, जबकि मुअर्रिखीन के मुताबिक आज से 1900 साल कबल यानी 100 ईस्वी में इस शहर की कुल आबादी 1,20,000 थी और ये उस वक्त दुनिया का 7वां बड़ा शहर था। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 19,70,000 थी, जबकि आजकल आबादी अंदाज़न 23 लाख है। ये शहर दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से है। कदीम तरीन शहर होने की वजह से या तो इस शहर का नाम मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ रहा है या मुख्तलिफ़ मुर्रिखीन ने अपनी ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ के तनासुब से इस शहर का नाम अलग अलग लिखा है। जैसा कि बाज़ मुर्रिखीन लिखते हैं कि इस शहर का नाम पूरा यानी मर्दों का शहर से बिगड़ कर पेशावर बन गया। बाज़ के मुताबिक ये फ़ारसी लफ्ज़ पेश शहर से बिगड़ कर पेशावर बन गया। 500 कबल मसीह में माइलेटस यानी मौजूदा तुर्की के सूबा आयडन के मुअर्रिख हेकायटस ने कास्पात्रोस लिखा है। 486 कबल मसीह में यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने कास्पेत्रोस के नाम से इस शहर को याद किया है, जबकि शिकागो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को नक्शे रुस्तम यानी ईरान के शहर तख्त जमशेद से 12 किलोमीटर दूर के एक कदीम कब्रिस्तान से मिलने वाले कुतबे के मुताबिक इस शहर का पुराना नाम पुशकपोर था। अबू रेहान अल-बिरूनी जो 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में एक अजीम मुहक्किक और साइंसदान गुजरे हैं और वो उस ज़माने में गंडारा यानी वादी पेशावर के इलाकों में भी आए थे, उन्होंने पेशावर का नाम पेशावर लिखा है। मुग़ल मुअर्रिखीन के मुताबिक इस शहर का नाम पेशावर था और मुग़ल बादशाह हुमायूं के बेटे अकबर के अहद में उन्होंने इसका नाम पेशावर रखा, जबकि प्रोफेसर अहमद असंदानी के मुताबिक इस शहर का नाम मुख्तलिफ ज़मानों में पारिशपुर, कुशानपुर, परशापुर, बागराम और पारूपाशा भी रहा है। पेशावर में 7000 साल कबल की तहजीब के आसार भी पाए गए हैं। चूँकि ये शहर जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान एक मरकज़ी शहर की हैसियत से कायम है, इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ कौमों का इस शहर और इसके मलहिका इलाकों से आमद-ओ-रफ्त होती रही है और बहुत से हुक्मरान ख़ानदानों ने इस शहर पर मुख्तलिफ अरसों में अपनी हुकूमत भी कायम की है, जिसमें 500 कबल मसीह से लेकर 20वीं सदी ईस्वी तक हखामनशी, यूनानी, पारती, हिंद पारती, कुशान, सासानी, हिंदू शाही, गजनवी, मुग़ल और बाद में अंग्रेज़ अहदी हुकूमत शामिल है। इस शहर को सबसे पहले ज़्यादा अहमियत उस वक्त मिली जब कुशान ख़ानदान के हुक्मरानों ने गंदारा के इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम की, तो उन्होंने 127 ईस्वी में पेशावर में अपनी सुल्तनत का मरकज़ यानी दारुल हुकूमत कायम किया। 400 ईस्वी में जब चीनी सयाह पाहयान
وادی گندارا کے علاقوں میں آیا تھا تو اس کے مطابق یہاں پر بدھ مت کے پیروکار آباد تھے، جنہوں نے اس زمانے میں یہاں پر دنیا کا بلند ترین اسٹوپا بنایا تھا، جس کی اونچائی اس وقت 40 چانک یعنی موجودہ دور کے مطابق اندازاً 120 سے 170 میٹر بتایا جاتا ہے۔ کشانوں کے بعد ایران کے ساسانیوں کی حکومت رہی۔ ساسانیوں کے بعد ہندو شاہی یا کابل شاہی وادی پشاور اور اس کے ملحقہ علاقوں پر قابض رہے۔ ان علاقوں پر ہندو شاہی کا آخری حکمران جے پال تھا۔ 1001 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندو شاہی سلطنت کے بادشاہ جے پال کو ایک لڑائی میں شکست دی اور اس کی فوج کے ہزاروں جوانوں کو قید کیا۔ ان قیدیوں میں شامل بہت سارے غیر مسلم پشتون بھی جے پال کی حمایت میں محمود کے خلاف لڑے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ گندارا کے علاقوں میں پہلی دفعہ اسلام کا مذہب پھیل رہا تھا، محمود کی قید میں گرفتار غیر مسلم پشتون بھی اسلام قبول کر کے ان کے حمایتی اور وفادار بن گئے، اور محمود کے بعد ان علاقوں میں اسلام تقریباً سارے پشتون قبائل میں پھیل گیا۔ غزنوی دوری حکومت کے زوال کے بعد غوری اور پھر منگولوں کی حکومت رہی اور انہوں نے بھی پورے شہر میں تباہیاں مچائی تھیں۔ پشتون شجر نویسوں کے مطابق پشاور میں سب سے پہلے دلزاک آباد ہوئے۔ دلزاکوں کی آبادی پشاور سے دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دلزاکوں کے بعد غوریہ خیل، خلیل، مہمن، داؤد زئی، چمکنی قبائل اور کچھ خاصی خیل کے علاوہ افغانستان میں مغلوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والے یوسف زئی اور گگیانی بھی 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان آباد ہوئے۔ 1526 میں بابر نے پشاور پر حملہ کر کے ابراہیم لودھی کے گورنر دولت خان لودھی سے شہر فتح کیا۔ بابر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ہمایون سے جب شیر شاہ نے ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کر لی تو انہوں نے پشاور شہر کی تعمیر نو کا کام تیزی سے شروع کیا، جگہ جگہ باغات قائم کیے، دلی سے کابل تک جانے والی شاہراہ بنائی۔ شیر شاہ کی وفات کے بعد مغلوں نے دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ مغلوں کے زمانے میں چونکہ پشاور کابل صوبے کا حصہ اور کابل گورنر کے ماتحت تھا، اسی بنا پر مغلوں کے گورنر کا گرمائی دارالحکومت کابل اور پشاور ان کا سرمائی دارالحکومت تھا، جبکہ ان کا نائب گورنر سال بھر پشاور میں ہی ہوتا تھا۔ مغل حکمرانوں نے بھی پشاور میں پھولوں کے باغات قائم کیے تھے اور شہر کو پھولوں کا شہر بنایا تھا۔ تاہم مغل بادشاہ اکبر جو ہمیشہ سے پشتون مخالف تھے، اسی وجہ سے پشتون قبائل بھی مغلوں کے دشمن بن گئے، اور اکبر کے زمانے میں ہی یعنی 1586 میں پشاور میں پشتونوں کی مغلوں سے آزادی کی تحریک نے زور پکڑ لی۔ یہ تحریک روشنائی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ تحریک کے بانی بایزید انصاری نے مغلوں کو ناکو چنے چبوائے تھے اور پشاور شہر کا 1 سال تک محاصرہ کیا تھا۔ اولف کیرو اپنی کتاب دی پٹھان میں لکھتے ہیں کہ 1593 میں بھی قبائل اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے شہر کے اندر مغل گورنر کو محصور کیا تھا۔ روشنائی تحریک پشتونوں کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ اگر روشنائی تحریک کامیاب ہو جاتی تو آج شاید پورے ہندوستان یعنی موجودہ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ مغلوں کے زوال کے بعد 18ویں صدی عیسوی میں ایرانی کچھ عرصہ کے لیے پشاور پر قابض رہے، لیکن بہت جلد احمد شاہ ابدالی نے شہر پر قبضہ کیا اور دورانی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ہندوستان پر کئی حملے بھی کیے۔ احمد شاہ کی وفات کے بعد دورانیوں کی سلطنت زیادہ عرصہ قائم نہیں رہی اور بہت جلد زوال پذیر ہو گئی۔ دورانیوں کے بعد سکھوں نے پہلے پنجاب میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ پنجاب کے بعد سکھ سردار رنجیت سنگھ نے 1818 میں پشاور شہر پر قبضہ کیا، لیکن شہر کے اندرونی حالات کا جائزہ لے کر رنجیت سنگھ اپنی فوج سمیت شہر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ 1823 میں رنجیت سنگھ نے پشاور پر حملہ کر کے پورے شہر کو نیست و نابود کیا، شہر کے تمام باغات جلا دیے۔ 1630 میں مغل گورنر مہابت خان کی بنائی ہوئی یادگار مہابت خان مسجد کو بھی مسمار کیا۔ میاں بہادر شاہ ظفر کاکا خیل اپنی کتاب پشتون تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ مہابت خان نے جو مسجد بنائی تھی، سکھوں کے مسمار کرنے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا موجودہ مسجد اس سے بہت مختلف ہے۔ رنجیت سنگھ اس بار بھی واپس پنجاب چلا گیا اور پشاور میں سردار یار محمد خان کو حکمران بنا دیا۔ 11 سال بعد 1834 میں سکھوں نے ایک دفعہ پھر پشاور پر حملہ کیا اور اس بار انہوں نے شہر کو سکھوں کی پنجاب حکومت یعنی سکھ خالصہ میں شامل کر لیا اور سکھ سردار ہری سنگھ نلوا کو پشاور کا پہلا سکھ گورنر مقرر کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وفات کے بعد 1849 میں پشاور پر انگریزوں نے قبضہ کیا۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ پشاور پر سکھوں کے دور حکومت کے دوران ہی وادی پشاور سمیت پختونخوا کے کئی قبائلی علاقے کابل حکومت سے الگ ہو کر پنجاب حکومت میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر 1893 میں انگریزوں کی طرف سے مارٹیمر ڈیورن اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے درمیان
ڈیورن لائن کا معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے مطابق امیر عبد الرحمن پشاور سمیت قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے علاقوں سے دستبردار ہوا اور ڈیورن لائن سے مشرق کی طرف آباد سارے علاقے ہندوستان کے انگریز حکومت کے تحت برطانوی ہندوستان یعنی برٹش انڈیا میں شامل ہو گئے۔ 1901 میں برطانیہ کی طرف سے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن نے پنجاب حکومت کے تحت پختونخوا کے علاقوں کو صوبہ پنجاب سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنا دیا اور اس نئے صوبے کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ رکھا، جبکہ پشاور ہی کو اس نئے صوبے کا دارالحکومت مقرر کیا۔ صوبے کا یہ نام 109 سال تک قائم رہا اور بعد میں 2010 میں آئینی پاکستان کے 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پاک بھارت کی تحریک کے دوران پشاور میں مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس سمیت عبدالغفار خان عرف باچا خان نے بھی صوبہ بھر میں عدم تشدد کے فلسفے پر قائم ایک تحریک چلائی تھی۔ یہ تحریک خدائی خدمتگار کے نام سے انگریزوں کے خلاف آزادی کی ایک سیاسی تحریک تھی۔ تحریک آزادی کے دوران صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگار کی تحریک عروج پر تھی اور بادشاہ خان نے بھی مسلم لیگ کے مقابلے میں انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ 1947 میں انگریز حکومت کی طرف سے صوبہ سرحد کو انڈیا یا پاکستان میں شامل کرنے کے حوالے سے ایک ریفرینڈم کی تجویز دی گئی۔ مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس نے ریفرینڈم کی حمایت کی، جبکہ خدائی خدمتگاروں نے ریفرینڈم سے انکار کیا، لیکن چونکہ قانون انگریز حکومت کا تھا اور انگریز حکومت نے صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگاروں یعنی سرخ پوشوں کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ریفرینڈم کروایا۔ چونکہ کانگریس کی صوبہ سرحد میں جتنی بھی مقبولیت تھی وہ صرف خدائی خدمتگار تحریک کا ان کے ساتھ الحاق کی وجہ سے تھی، جو کہ ریفرینڈم کے حوالے سے ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ کانگریس نے ریفرینڈم کی حمایت کی تھی۔ نتیجتاً مسلم لیگ کے حق میں ریفرینڈم آنے کے بعد صوبے کو انڈیا کی بجائے پاکستان میں شامل کیا گیا۔ 1960 میں پشاور میں حکومت پاکستان کی طرف سے امریکی فوجیوں کو سوویت یونین کے خلاف ایک فوجی ایئر بیس بٹبیر کے مقام پر دی گئی تھی، جو کہ بعد میں 1970 میں ختم کر دی گئی۔ اسی سال یعنی 1960 میں پشاور میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا اور مختلف قسم یعنی چمڑے، جوتے، گارمنٹس، گھی اور چینی وغیرہ کے کارخانے وجود میں آ گئے۔ 1980 میں سوویت افغان جنگ میں بھی پشاور پاکستان، افغانستان اور امریکیوں کے لیے سیاسی مرکز رہا اور اس دوران افغان مہاجرین بھی پشاور میں آباد ہو گئے، جو بعد میں پورے ملک میں پھیل گئے۔ پرانے زمانے میں شہر کے گرد دیواریں ہوتی تھیں جس میں مختلف مقامات پر موجود دروازے مختلف علاقوں کو جاتی تھیں۔ ان دروازوں کی تعداد 12 سے 13 تک بتایا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں شہر کی آبادی میں اکثریت یعنی 98.5% مسلمان ہیں، لیکن ماضی قریب میں یہاں ہندو، سکھ، زرتشت، عیسائی، یہودی، بہائی اور قادیانی بھی رہ چکے ہیں۔ تقسیم ہند اور ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد سارے یہودی یہاں سے چلے گئے۔ پشاور میں پرانے زمانے کی تاریخی عمارتیں اب بھی سیٹی محلہ، مسجد محبت خان، کوٹلہ محسن خان، گور گٹلوئی، چوک یادگار اور قصہ خانی بازار میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پشاور کے مشہور کھانوں میں پشاوری چپلی کباب، چرسی کڑھائی اور قصہ خانی بازار کا پشاوری کعوہ سر فہرست ہے، جبکہ پشاوری چپل بھی پورے ملک میں مشہور ہے۔ قصہ خانی بازار مہمان خانوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پرانے زمانے میں دور دراز کے لوگ جمع ہو کر اپنے ملکوں کے حالات و واقعات قصوں کی شکل میں بیان کرتے تھے۔ پشاور میں پشتو، اردو، ہندکو اور انگریزی کے علاوہ دیگر کئی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے اسلامیہ کالج یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے علاوہ دیگر کئی سرکاری و غیر سرکاری یونیورسٹیاں آباد ہیں۔ کھیل اور تفریح کے لیے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم، پشاور کلب، قیوم اسٹیڈیم اور ایک گالف کورس بھی ہے۔ زمین کی آبپاشی کے لیے دریائے کابل سے نہریں نکلتی ہے۔ سردار عبدالرب نشتر، یونس خان، جنرل یحییٰ خان، رحمان بابا، دلیپ کمار اور بدر منیر کے علاوہ پشاور میں دیگر کئی معروف سیاسی و سماجی کارکن، فلمی اداکار، شعراء، کھلاڑی، صحافی اور فنکار رہ چکے ہیں۔ پشاور کے اہم مقامات میں گورنر ہاؤس، قصہ خانی بازار، قلعہ بالا حصار، گور گٹری، چوک یادگار، گھنٹہ گھر، کپور حویلی، شاہی باغ، جناب پارک، محبت خان مسجد، پشاور میوزیم اور چڑیا گھر کے علاوہ دیگر کئی اہم تاریخی، سیاحتی و تفریحی مقامات بھی ہیں۔
تو ناظرین، پشاور کی تاریخ کے بارے میں ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آج کا موضوع آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔